नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल क़द्र मक्की सूरत है, मुख्तसर सी, और इसकी पिछली सूरत के साथ क्या रिलेशन है देखें। पिछली सूरत में पहली वही की बात आई ना, अब इस सूरा में ये कुरान नाजिल कब हुआ इसकी बात आई, यानी कुरान के नजूल का में क्या पहली वही में था वो पिछली सूरत में आ गया। अब नजूल कब हुआ वो यहाँ पे आ रहा है। इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना बेशक हमने अंज़लनाहु नाजिल किया हमने इसको फी लैलतिल क़द्र में। अंज़ला इंजाल एक चीज होती है और नज़ला तो नज़िलु ये डिफरेंट बाब से आता है। रूट दोनों का सेम है लेकिन थोड़ा फर्क है दोनों में। इंजाल कहते हैं एक ही दफा उतरने को, ठीक है। और यहां पे कौन से उतरने की बात आई है, जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम को लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर उतारा। बैतुल इज्जा एक अल्लाह ताला का घर है ना 7वें आसमान पे बैतुल मामूर, और एक है बैतुल इज्जा जो पहले आसमान पे। यहां से फिर तंजील होती रही, नज़लना भी आता है, तो वो 23 साल के अंदर हुई आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन जो इंजाल हुआ वो एक ही दफा हुआ लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर, उसकी बात हो रही है। जो तंजील भी हुई उसका आगाज भी लैलतुल क़द्र से है, और जो इंजाल है लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर आने का वो भी लैलतुल क़द्र। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, हमें सूरह बकरा से पता चलता है कि रमजान है जिसमें कुरान उतरा, और यहां पे आया कि कुरान लैलतुल क़द्र में उतरा। इसका मतलब लैलतुल क़द्र किस महीने में है? रमजान के महीने में। ये याद रखिएगा, लैलतुल क़द्र किसी और महीने में नहीं है, 15 शाबान नहीं है, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं यहां पर इन्ना अंज़लनाहु, हु आया, जमीर आई, कुरान नहीं आया। ये क्यों आया कि जमीर आई और कुरान का नाम तो है ही नहीं है, जमीर क्यों? अच्छा, इसकी बड़ी खूबसूरत एक तफसीर उलमा ने की है। उन्होंने कहा है कि देखें, जब कोई चीज ज़हनों पर छाई हुई हो, मिसाल के तौर पर इलेक्शन आ रहा है, तो आज रात इलेक्शन के सारे रिजल्ट आ रहे हैं और इलेक्शन की सारी बात है और इलेक्शन की सारी धूम मची हुई है फॉर एग्जांपल, या वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप के ऊपर सारे यानी देखना है आज रात और सब। तो आप ये नहीं कहते कि अच्छा आज वर्ल्ड कप के लिए जागना है, आप कहते हैं कि आज तो तुम्हें पता है ना, आज तो जागना ही है। दूसरे को भी समझ है, आपको भी समझ है कि क्या बात हो रही, किसके ऊपर बात हो रही, आपने नाम नहीं लिया। इसी तरह अल्लाह ताला चाहते हैं कि कुरान ऐसे ज़हनों के ऊपर छाया हुआ हो, ऐसे हो मोमिनों के लिए कि बात कहने की भी जरूरत ना पड़े। अंज़लनाहु ही कहा तो वो समझ गए कि कुरान की बात है। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत ये तफसीर उलमा ने की है। तो यहां पर क्या फरमाया, इन्ना बेशक हमने नाजिल किया। ये कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम नहीं है। किस वक्त नाजिल की? लैला में, रात में, अल क़द्र जो कदर की है, कदर की रात, जैसे हम उर्दू में भी कदर बोलते हैं उस मुताबिक भी है, यानी बड़ी अजमत वाली, बड़ी शान वाली, बड़ी कदर वाली, ऑनर वाली रात है। नाइट ऑफ पावर भी कहते हैं, ठीक है।
تو وہ رات بھی یعنی بڑی قدر والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی شرف دے دیا اس قرآن کی وجہ سے۔ اب دیکھ لیں کہ جب وہ رات بھی قدر والی ہو گئی اس قرآن کی وجہ سے، تو جو اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا کیا وہ اللہ کے پاس قدر والا نہیں ہو جائے گا؟ خود سوچیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، اور یہ لیلۃ القدر کتنی زبردست رات ہے، یہ تمہیں کیا پتا اس بات کا کہ وہ رات ہے کیا؟ نہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلانی ہوتی نا، کسی بہت عظیم چیز کو مینشن کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں قیامت کا جب ذکر آتا ہے تو پھر وما ادراک آتا ہے کہ تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ہے کیا۔ اب آپ سوچیں پھر اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کیا ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے تمہیں کیا پتا کہ وہ کتنی یعنی عظیم رات ہے، وہ کتنی زبردست ہے، اس کی عظمت کی ایک دلیل ہے نا یہ بات کہ وما ادراک کا کہا گیا کہ اس کی شان کتنی ہے اس رات کی۔ قدر سے تقدیری امور کی رات بھی لیا گیا، جو آگے بات آئے گی من کل امر میں، یعنی تقدیریں اس میں ہوتی ہیں نا، اترتی ہیں۔ اچھا، لیلۃ القدر، رات قدر والی۔ اب دیکھیں تیسری دفعہ یہ لفظ آ گیا اس صورت میں، خیر من الف شہر، یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اس کی عبادت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ میری امت کی عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں، پچھلے لوگوں کی تو عمریں بہت بہت لمبی ہوتی تھیں، تو ان میں جو عبادت کرتے تھے وہ کہاں سے کہاں مقام پالیں گے، اس امت کی عمریں تو ایوریج 60-70 سال ہے، تو یہ کیا وہ مقام پا سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ رات دی کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نہیں تو کیا شان ہوئی اس رات کی؟ اس میں قرآن اترا۔ کیا شان ہوئی اس رات کی؟ یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ رات پچھلی امتوں کو نہیں ملی ہے، یہ صرف اس امت کے لیے خاص طور پہ۔ سبحان اللہ۔ اور 1000 مہینے پتہ ہے یہ کتنے بنتے ہیں؟ 30,000 ڈیز بنتے ہیں، 30,000 ڈیز۔ اور اگر فار ایگزامپل اگر اچھا ہاں، اس کو اگر ایئرز میں لگائیں تو تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں۔ 83 ایئرز کی عبادت سے بہتر عبادت ہے۔ تو اگر ہم ہر رات لگائیں کہ تقریباً 10 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی اگر آپ لگا لیں رات، یعنی آپ دیکھیں سردیوں میں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں میں تو چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تو اور بھی زیادہ یہ فگر ہو جائے گا، مگر اگر ہم 10 گھنٹے کی لگائیں فار ایگزامپل، تو ہر گھنٹے کا مطلب ہے 8 ایئر سے بھی تھوڑی زیادہ کی عبادت، یعنی ہر گھنٹہ جو آپ عبادت کریں گے اس رات میں وہ 8 سال کی عبادت کے برابر، یا برابر تو نہیں، خیر من، بہتر ہے 8 سال بھی آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں۔ تو جو لوگ اس رات کو سو جائیں یا خوشخبیوں میں لگے رہے ہیں، ادھر ادھر اٹھ میں بیٹھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بس یہ جی میں ہماری عبادت ہی ہو رہی ہے، فن کر رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میلے ٹھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، وہ پکوڑے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اور جی ہماری رات گزر رہی ہے، تو وہ کیا عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا۔ یہ تو اتنی بڑی رات ہے کہ یعنی یہ خیر ہی خیر ہے، وہ تو اس نے ساری خیر لٹا دی۔ سمجھنے ایسے ہے، ایسے میں بالکل کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا، لیکن جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی کہ مثلا ایک بچے نے پورا سال محنت کی اور بہت محنت کی امتحان کے لیے، اور اس کا سب سے امپورٹنٹ ایگزام تھا وہ، اور جس دن ایگزام تھا اس کا الارم ہی نہیں بجا، وہ سویا رہ گیا، اب کیا اس کی حالت ہوگی؟ چلو اس کا تو 1 سال ہی ضائع ہوگا، اگلے سال دے دے گا، لیکن یہ جو رات ہے یہ تو ہر رات کی اتنی برکتیں ہیں، دوبارہ تو ایسی برکتیں نہیں لے سکتا وہ، اگلی سال جب آئے گی تو اس وقت اس کی اپنی برکتیں ہوں گی۔ جس نے ایک دفعہ اس سے محروم رہ گیا تو وہ تو ہر خیر سے ہی واقعی محروم ہو گیا۔ تو اب دیکھیں خیر من الف شہر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ
کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سعادت دے دی، ایک نعمت دے دی کہ ایسی رات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کر دی کہ اب تم اس میں محنت کر کے، اس میں عبادت کر کے کہاں تک اپنے درجے اوپر لے کر جا سکتے ہو۔ اگر آپ ہر سال 10 راتیں یہ جاگیں، ان 10 راتوں میں ہی ہے نا رمضان کی آخری جو عشرہ ہے، اب اس میں آپ کو بے شمار روایات ملیں گی، 23ویں رات کی بھی ملیں گی، 24ویں رات کی بھی ملے گی، 25ویں کی بھی، 21ویں کی بھی، 27ویں کی بھی، 29ویں کی بھی، یعنی آپ کو بے شمار روایات ملیں گی اور بڑے بڑے صحابہ سے ملیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر سال یہ رات چینج ہوتی ہے، کیونکہ بڑے جلیل القدر صحابہ کی روایات ہیں اور ڈیفر کرتی ہیں آپس میں۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شاید 21ویں کی رات تھی اس سال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنے کا فرمایا۔ اب آخری عشرے میں ہمیں یہ نہیں کہ ہم صرف 27ویں کو کہیں، بعض مسجدوں میں تو اتنی جہالت ہے کہ وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے۔ او بھائی، وہ لیلۃ القدر کسی کو تو پتہ نہ چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ تھی، نہ صحابہ کو پتہ تھی، لیکن ان کو پتہ چل گئی کہ وہ 27ویں ہے۔ کیسے پتہ چل گئی؟ تو یہ جہالت کی بات ہے۔ لیلۃ القدر کی کسی کو علم نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں اعظم اپنا چھپا کے رکھا نا، جو بھی عظیم چیزیں اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا تاکہ انسان محنت کرے، شوق کرے۔ پتہ تو تبھی چلے گا نا کس کو اللہ کو راضی کرنے کا اتنا شوق ہے، کس کو یہ شوق ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے بلند مرتبے میں پالوں۔ یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب کوئی محنت کرے گا کہ بس میں نے لینی ہے یہ رات۔ اگر ایک رات اللہ بتا دیتا تو پھر آسانی ہو جاتی۔ تو اب اس سے پتہ چلے گا کون کتنا دوڑتا ہے، کون کتنی محنت کرتا ہے۔ اچھا، پھر بعض صرف آڈ نائٹس کو لے لیتے ہیں، نہیں، آپ کو کیا پتا، اب یہاں پہ تو ایک جگہ آڈ ہے تو دوسرے ساتھی محلے کے اندر وہاں پہ ایون چل رہی ہے، انہوں نے کوئی اور چاند دیکھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی اور چاند دیکھا ہوا ہے، تو جھگڑے ہی چاند کے اتنے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے رسک ہم لے ہی نہیں سکتے، جس کو شوق وہ رسک لے سکتا ہے۔ آپ کو پتا چلے کہ $1 ملین کہیں نکل رہا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کو 10 دن کھڑے ہونا پڑے گا، کیا پتا آپ کا نام آ جائے، تو خدا کی قسم کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا، ہم سب دوڑے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں ہے، صبح کو سو لوں گی، میں یہ راتیں نہیں گوا سکتی۔ اب وہ پتا ہے $1 ملین اگر نکل گیا تو میری تو قسمت بدل جائے گی، کون پیچھے رہے گا ہم میں سے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے خیر من الف شہر، تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ کیا کریں، آڈ نائٹ ہی ہوگی نا، ایون میں ہم کیوں جاگیں۔ ہاں بھئی، آپ کو کیسے وہ سوکھ گیا؟ 24ویں رات کا بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ان راتوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے اتنا بڑا مجھے چانس دے دیا۔ قدر والی رات، بھائی دیکھو، جو قدر والی رات ہے اللہ کے ہاں، جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کی بھی قدر ہو جانی ہے، اس کی بھی قدر ہونے، کیونکہ یہ آنریبل بڑی شرف والی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اچھا تنزل کرتے ہیں فرشتے، انزال نہیں کرتے۔ میں نے ابھی آپ کو فرق بتایا نا، انزلہ کیا ہے، انزال کیا ہے، ایک دفعہ اترنا، نزلہ کیا ہے، اترتے چلے جانا، جیسے قرآن کریم 23 سال میں مسلسل اترتا چلا گیا نا، تو تنزل کرتے ہیں فرشتے۔ تنزلو جب آتا ہے نا، تنزلو، یہ وہ باب ہے جس کے اندر ایک بار نہیں، بار بار کسی کام کے ہونے کی بات ہوتی ہے، تو ایک بار نہیں اترتے، مسلسل اترتے رہتے ہیں ساری رات۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اتنے فرشتے اترتے ہیں جتنے زمین پہ سنگریزے ہیں، نہیں جتنے پتھر ہیں زمین کے اوپر، آپ گن سکتے ہیں کتنے پتھر، اتنے فرشتے اترتے، یعنی ان گنت، you cannot even count them، کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ والروح، اور خاص طور پہ روح کو مینشن کیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، کیا ان کا سٹیٹس ہے، ان کو الگ سے مینشن کیا گیا۔ فیہا، اس میں، کس میں، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، سبحان اللہ، یہ ورڈز بھی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ اذن سے رب کے، اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ اچھا، ایک ہے رب کے امر کے ساتھ، رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں۔ جب حکم دیا جاتا ہے نا کسی کو کسی چیز کا، تو حکم کا مطلب ہے کہ آرڈر آ گیا تو انہوں نے کر لیا۔
لیکن جب کہتے ہیں اجازت مل گئی تو بچے کہتے ہیں نا ہمیں تو اجازت مل گئی اب ہم جا سکتے ہیں، ایک ہے ہمیں حکم ملا ہم جا سکتے ہیں. جب آپ کو بچے یہ دو چیزیں کہتے ہیں تو ان دونوں میں سے کون سی ہے جس میں ان کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے؟ اجازت مل گئی، رائٹ؟ کیوں اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت ملنے کا کہ پہلے سے اس چیز کے منتظر سے تھے تو بس اجازت ملنے کی دیر تھی اور اب اتنی خوشی ہے کہ اجازت مل گئی. تو اجازت اس چیز کے اوپر ہوتی ہے، اذن ہے نا، اللہ کی اجازت اس چیز پہ ہوتی ہے کہ یعنی فرشتے پہلے سے منتظر ہیں کہ ہم کب اتریں اور ان مومنوں کے ساتھ جائیں، ان کی کمپنی میں ہم یہ رات گزاریں، ان کو دیکھیں، ان کو وٹنس کریں، یہ مومن عبادت کر رہے ہیں، زمین پہ جائیں اس قدر والی رات میں. وہ ان کو بس اجازت کی دیر تھی، ان کو اجازت ملی اور وہ اترنے لگے. سبحان اللہ، یہ اتنی قدر والی رات ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئی امر اور اذن میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ خود آنا چاہتے ہیں، وہ خود اترنا چاہتے ہیں، وہ خود مومنوں کے ساتھ ان کی دعائیں اور ان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. من کل امر، ہر حکم کے ساتھ اترتے ایک، یعنی سارے فیصلے اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے اس رات میں دے دیتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا 15 شعبان کو تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، دیکھو یہاں پہ قرآن اس چیز کا وٹنس ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. اور لیلۃ القدر کس میں ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ شہر رمضان میں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں جس میں قرآن اترا اسی میں تقدیر کے فیصلے اترتے ہیں. اور قرآن کس میں اترا؟ وہ رمضان کی رات میں اترا. پھر کہاں سے 15 شعبان بنا لی؟ یعنی جس کا صاف دلیل بھی قرآن میں ہو پھر اس کو ڈینائی کرتے رہنا. تو تقدیر کے فیصلے یعنی کس نے مرنا ہے اس سال میں، کس کے بچہ ہونا ہے، کس کا نکاح ہونا ہے، تو یہ سارے فیصلے اس رات کے اندر دے دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو اتار دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. ایگزیکیوشن ہوا. اب سلام، سلامتی مصدر ہے یہ، حالانکہ پیس جس کو کہیں گے ہم، سراسر ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ پیسفل، سلامتی والی ہے یہ رات، لیکن آیا سلام یعنی سراسر سلامتی، سراسر سلامتی. جیسے ہم کسی کو کہہ دیں وہ فلاں بڑا یعنی کیا اس کو کہیں گے سخی ہے، اور کسی کو کہیں سخاوت، یعنی یہ تو ایک سخاوت کی تصویر ہے. تو سلام یعنی شروع سے آخر تک یہ سلامتی اس میں اترتی ہے، سلامتی کا ذریعہ بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، پوری رات. ہی حتی مطلع الفجر، یا یہ جو رات ہے حتی مطلع الفجر، سلامتی کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور من کل امرن سلام کے ساتھ بھی یہ بھی ایسے ملا سکتے ہیں. یعنی اس میں ہر جو فیصلہ اترتا ہے سلامتی کا اترتا ہے اس رات میں. اور آگے بھی کریں تو سلامتی یہ حتی مطلع الفجر، اس میں سلامتی کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر تک، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اچھا یہاں پہ الہ نہیں آیا، الہ مطلع الفجر نہیں آیا. وہ ایسے تو الہ ہونا چاہیے تھا نا، فجر کے طلوع ہونے تک جو ہم کہتے ہیں. حتی آیا، حتی میں نا تھوڑی سی چیز ڈیفرنٹ ہے، یہ بھی آج آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی بات ہو. حتی کے اندر انکلوڈ کر دیا جاتا ہے اگلی چیز کو، یعنی حتی میں فجر انکلوڈڈ ہے. یہ نہیں کہ فجر کی اذان ہوئی تو رات ختم ہو گئی، نہیں، مطلب فجر جب ہوتا ہے تب تک یہ رات رہتی ہے، فجر کا وقت بھی اس میں ہے. الہ ہوتا تو اپ ٹو ہوتا، اپ ٹو دیٹ ٹائم. تو اس کا مطلب فجر کی جب اذان ہوتی ہے، فجر کی جب نماز ہوتی ہے تو وہ بھی اس رات میں انکلوڈڈ ہے. سمجھا گئی بات؟ یہ بہت خوبصورت سورہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.